अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहनीना शेख। औकाड़ा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक शौहर 28 सितंबर को दोपहर के 12:30 पर लगभग अपनी बीवी को छोड़ने के लिए ससुराल आता है। दरवाजे पर खड़े होकर ये कहता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, आप अंदर चली जाओ, अम्मी और अब्बू को मेरा सलाम देना, सबके साथ मिलो जुलो, गपशप मारो, रात को मैं आऊंगा, फिर हम बैठेंगे, सारी फैमिली मिलकर बैठकर खाना भी खाएंगे और फिर मैं आपको वापस घर भी ले जाऊंगा। बीवी ने कहा चले ठीक हो गया। इतने में बीवी चले गई अंदर और ये चला गया वापस अपने काम पर। बीवी सबसे पहले अपने वालिद को, वालिदा को मिलती है, फिर उसके बाद छोटी बहन को मिलती है। अकलौते छोटे भाई को मिलने के लिए जब ये लड़की उसके कमरे की जानिब जा रही थी तो वो अपने कमरे से निकला बाहर, हाथ में था लोडेड। इसने अपनी शादीशुदा बहन को गोली मारी और वो वहीं पर जमीन पर गिर गई। उसके बाद पीछे छोटी बहन थी जिसकी भी शादी भी नहीं हुई थी, फिर उसको गोली मारी। अल्लाह की बंदी भी वहीं पर ढेर हो गई। दोनों बहनें जमीन पर ढेर हुई हैं। वालिदैन ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर अंदर इस सिफाक भाई को गिरफ्तार किया, तफ्तीश शुरू की और पहला सवाल ये किया कि तुमने एक शादीशुदा बहन को मारा, फिर तुमने अनमैरिड बहन को फायर मारा। अगर हम ये मान लें कि चलो शादीशुदा बहन से तुम्हारे कोई मामला, कोई झगड़े, कोई बातें चल रही थी, कवारी बहन को तुमने क्यों मारी, अनमैरिड को क्यों कत्ल किया, इसका हमें जवाब दो। जिस पर मुल्जिम यानी कि भाई ने जो जवाब दिया, जो वजह बताई, वो बड़ी हैरान कुन थी और मैं भी आपसे डिटेल के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी कि वो बात क्या थी। ना अनमैरिड छोड़ी ना मैरिड छोड़ी, चक्कर क्या था, वो कौन से लफ्ज थे, वो कौन सी बातें थी जिन्होंने सगे भाई के हाथों को खून से रंग दिया। औकाड़ा में एक इलाका है कीर कला और यहाँ पर एक साथ ही जो बड़ी गली जानी जाती है उसका नाम है टावर वाली गली। और जब हम थाने की बात करते हैं तो इस इलाके को, इस टावर वाली गली को थाना जो लगता है वो है मंडी अहमदाबाद। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद सरवर भट्टी साहब और मोहम्मद सरवर भट्टी साहब को अल्लाह ताला ने 3 बच्चे अता फरमाए, जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटे का नाम सैफुल मलूक, उम्र बेटे की 27 साल। उसके बाद नंबर आता है बेटी का जिसका नाम है इकरा और इकरा की उम्र है 23 साल। उसके बाद भी नंबर आता है बेटी का और उसका नाम है अदीला और अदीला है 18 साल की। इकरा जो है वो सोशल मीडिया का यूज करती थी, तो इकरा जो है उसकी बातचीत एक लड़के के साथ हो जाती है और फिर वो बातचीत बढ़ती चली जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है और फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे। शादी के लिए अपने अपने घरों में बात की, लड़के ने अपने घर में की और यहाँ से इकरा ने अपने घर में की। इकरा के वालिदैन ने इस लड़के को अपना दामाद बनाने से साफ इनकार किया और ये कहा कि हम इससे तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करेंगे, हमें नहीं कबूल, हम अपनी बरादरी में करते हैं, बाहर नहीं करते। बहुत समझाया, मनाया, लेकिन वालिदैन ना माने। आखिरकार इकरा मनाते मनाते थक गई और फिर घर से भाग गई, जाकर उसी लड़के से शादी कर ली। जब घर वालों को पता चला निकाह का, शादी का, तो बड़े ही शर्मिंदा भी हुए और उनकी पूरी फैमिली में, मोहल्ले में, हर जगह पर बहुत बदनामी भी हुई। अब वालिदैन ने इकरा के साथ अपना जीना मरना खत्म कर लिया। हम मर गए तो हमारा मुंह भी देखने मत आना और तुम मर गई तो हम तुम्हारा मुंह देखने नहीं आएंगे। अब बात करते हैं हम भाई की। ये जो भाई है सैफुल मलूक भट्टी, इसको गैरत के नाम पर लोग बहुत ज्यादा ललकारते थे। कैसे? अक्सर औकात इसके कान में ये आवाज आती थी कि ये देखो जा रहा है बेगैरत भाई, ऐसा होता है, ये देखो इसकी बहन भाग गई है, इसके मुंह पे कालक मल गई। और फिर इसको देख देख कर बहुत से लोग मूंछों को ताव भी देते और एक ऐसी मुस्कुराहट देते इसको देखकर जिससे ये लगता था कि जैसे इंसान किसी को हकारत की नजर से देखता है। इन चीजों को ये बहुत फील करता था और कोई भी भाई होगा वो फील करेगा। अब हम दूसरे कैरेक्टर पर आते हैं जो कि है अदीला, यानी कि इसकी सगी बहन है। तो ये 3 बहन भाई ना। अदीला क्या करती है? अदीला इकरा के साथ चोरी चोरी है राब्ते में होती है, उसको फोन करती है, हाल चाल रखती है, इस घर की सूरत हाल के बारे में उसको बताती है। आज ये हुआ, आज अम्मी ने ये कहा, आज अम्मी उदास थी, आज भाई ने ऐसा कहा। सब कुछ चुपके चुपके से उसको बताती भी है और उसकी खबर भी रखती है। बहने बहने कहते हैं ना, जितना भी झगड़ा हो जाए बहन बहन का साथ नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ अदीला बड़ा एक पॉजिटिव किरदार अदा करती है, वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स का, वालिदैन का ब्रेन वॉश करती है। कोई बात नहीं, कर लिया तो क्या हुआ, निकाह तो किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया,
شادی ہی تو کی ہے, ہم مسلمان ہیں, دین اجازت تو دیتا ہے, ملنا تو چاہتی ہے آپ سے, آپ لوگوں نے نہیں اس کو راستہ دیا آنے کا, آپ لوگوں نے جینا مرنا ختم کیا, اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے. آفٹر آل آپ لوگ چاہتے تو یہی تھے نا کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ خوش رہے, تو دیکھیں خوش تو ہے, ہو گیا سب کچھ, اب ختم نہیں ہو سکتا, صلح کرتے ہیں. گاہے بگاہے برین واش کا سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک پتھر کے اوپر بھی ایک ایک قطرہ پانی گرتا ہے, ایک دن ایسا آتا ہے اس پتھر میں سوراخ بن جاتا ہے. یہ کہاوت نہیں, حقیقت ہے. والدین کا برین واش کرتی رہی اور برین واش آخر کار ہو گیا. سلولی وہ اس بات پر ایگری ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے, جو کر لیا سو کر لیا, گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کا برین واش کرنا شروع کیا. جب بہن اس کو سمجھاتی, بتاتی یا ذکر کرتی تو یہ آگے سے بجائے اس کے کہ کوئی آرگیومنٹ کرتا, غصہ کرتا, کوئی جواب دیتا, ہاں میں نہ میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور خاموش ہو کر اٹھ کے چلا جاتا تھا. اب جناب ہوا کچھ اس طرح سے کہ عدیلہ نے اب اگلا سٹیپ یہ لیا کہ ایک دن فون ملایا, بہن کا نمبر ملایا اور ماں کو دے دیا, امی یہ بات کریں. جیسے ہی ماں نے بیٹی کی ہیلو سنی, آواز سنی, ماں کا رونا نکلا. دوسری طرف سے بیٹی نے جب ماں کی آواز سنی تو وہ بھی رونے لگی اور پھر خوب گلے شکوے کیے, دکھ سکھ کیے. اور پھر بیٹی نے یہ کہا, یعنی اقرا نے, کہ امی جو ہونا تھا ہو گیا, میں گھر آ کے معافی مانگ لیتی ہوں, میں اداس ہو گئی ہوں, میں نے ملنا ہے آپ لوگوں سے, تو معاف کر دیں, ختم کریں, آپ ابو کو منائیں نا, آپ تو ماں ہیں, آپ تو منا سکتی ہیں. میرے شوہر نے مجھے بہت راضی رکھا ہوا ہے, میں خوش ہوں یہاں پہ, آپ لوگ تسلی رکھیں. ماں نے کہا اچھا بیٹا چلو ٹھیک ہے, میں بات کروں گی تمہارے ابا سے. اس کے بعد عدیلہ کیا کرتی ہے, اسی طرح سے ایک دن پھر سے نمبر ملاتی ہے اور باپ کو فون دے دیتی ہے, یہ بات کرنے اقرا سے. مرد کا دل اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے سخت بنایا ہے. اگر اس کو کسی کی بات سن کر دکھ بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتا, بھلے اندر سے رو بھی رہا ہو یا تکلیف میں ہو. باپ اظہار نہیں کرتا آواز سن کے کہ ہاں میں بڑا اداس تھا. باپ کہتا ہے ہاں جی بولو کیا بات کرنی ہے. خیر اقرا معافی مانگتی ہے, باپ گلے شکوے کرتا ہے, جناب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, صلح ہو گئی. پھر کیا ہوتا ہے, پھر 1 سال کے بعد سپٹمبر کے مہینے میں 28 تاریخ کو اقرا شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے والدین کے گھر آتی ہے ملنے کے لیے. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو آغاز میں بتائی کہ 12:30 بجے کے قریب شوہر نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آج تم مل لاؤ, شام کو اکٹھے بیٹھیں گے. در حقیقت بات یہ تھی کہ شوہر یہ کہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہلی مرتبہ آئی ہو, تم بیٹی ہو, تمہیں کہیں نہ کہیں پھر بھی قبول کر ہی لیں گے, لیکن میں تو غیر ہوں. اور پھر یہ شادی اور انداز میں ہوئی ہے, مجھے دیکھیں گے ان کو طیش آئے گا. تم سارا دن سچویشن دیکھو, بات چیت کر لو, صلح کر لو, میں رات کو آؤں گا, پھر بیٹھ کے ہم بھی مل کر سب کھانا کھائیں گے, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب اقرا اندر جاتی ہے, سب سے پہلے اپنے والدین کو ملتی ہے, گلے لگتی ہے اور پھر اداسیاں اتارتی ہے, پھر بہن کو ملتی ہے. اس کے بعد اقرا اپنے بھائی کے کمرے کی طرف جا ہی رہی ہے کہ بھائی اندر سے لوڈڈ لے کر آیا اور آ کر اس نے اقرا کو گولی مار دی. اگلی عدیلہ کو ماری سیف الملوک بھٹی سگے بھائی نے. والدین آنکھوں سے دیکھتے تو رہے لیکن ان کو مہلت نہ ملی کہ وہ اس کو بچا پاتے. والد نے 15 پر کال کی, منڈی احمد آباد تھانے سے نفری پہنچی, موقع سے شواہد اکٹھے کیے, تحویل میں لی, پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کی اور والدین سے ساری کی ساری معلومات لیں. اس کے بعد مقدمہ درج کرنے کی جب باری آئی تو ایک بحث چھڑ گئی. وہ بحث یہ تھی کہ والدین یہ چاہتے تھے کہ ہم بنیں گے اپنی بیٹیوں کے مقدمے کے مدعی, جو کہ ان کا حق بھی ہے قانونی طور پر, رائٹ ہے. دوسری طرف پولیس یہ چاہتی تھی مدعی ریاست بنے, یعنی کہ پولیس والے بنے. اب پولیس والوں کو کیا دلچسپی ہے بھائی, کسی کا ہوا ریاست بنے, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, عمومی طور پر میں خود اپنے تجربے کی بات کر رہی ہوں, ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں جس میں بھائی مدعی بن گیا, باپ مدعی بن گیا, بہن مدعی بن گئی, پھوپھی مدعی بن گئی, چچا مدعی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور پھر اس کے 2 سے 3 ماہ کے بعد جب دکھ بھول جاتا ہے اور جو زندہ ہوتا ہے وہ جیل میں سڑتا جلتا نظر آتا ہے, تو انسان یہ کہتا ہے چلو جانے والا تو چلا گیا, معاف کر دیتے ہیں, اس کو زندہ کو کیوں مار رہے ہیں ہم. یہ آتا ہے وقت, یہ کئیوں پہ وقت آیا, تہمینہ شیخ نے پروگرامز کیے اس پر. اس وقت سے بچنے کے لیے پولیس کہتی تھی کہ مدعی ریاست بنے گی تاکہ دونوں بہنوں کو ناحق جو کیا گیا ان کو انصاف مل سکے. اصل وجہ یہ تھی. خیر اس بحث کے بعد
جو کامیاب ہوا وہ ہوئی ریاست اور پولیس اس مقدمے کی بن گئی مدعی، جس میں 302 لگائی گئی، جس میں غیر قانونی اسلحہ استعمال کیا گیا، یہ مینشن کیا گیا، 311 غیرت کے نام پر یہ بھی مینشن کیا گیا ہے، اور پھر اس کی تفتیش شروع کر دی گئی۔ خبر چونکہ جنگل میں آگ کی طرح سے پھیلی کہ سگی بہنیں کر دی، ڈی پی او تک پہنچ گئی۔ ڈی پی او اوکارا راشد ہدایت، انہوں نے اس خبر پر ایکشن لیا اور یہ کہا ایز سون ایز پاسبل ملزم مجھے ہتھ کڑی میں چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو تھانہ ہے منڈی احمد آباد، بارہا یہاں پر گئی پروگرامز کرنے، لیکن اب وہاں پر کون ایس ایچ او ہیں خدا گواہ ہے مجھے نہیں پتا، میں جانتی نہیں ہوں کیونکہ ٹرانسفرز ہوتی رہتی، لیکن جو بھی اللہ کا بندہ وہاں پہ لگا ہوا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے بندے نے اپنے ٹیم کے ساتھ کام کیا اور 1 گھنٹے کے اندر سیف الملوک بھٹی قاتل ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ تفتیش شروع ہوئی، ملزم کو پوچھا پولیس نے، ہاں بھائی ذرا سیدھے ہو جاؤ، کیوں 2 بہنیں قتل کی ہیں؟ سگی بہنیں؟ جی بالکل سگی بہنیں۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہو؟ ہاں جی۔ پھر قتل کیوں کیا؟ جس پر جواب یہ دیا ملزم نے کہ بڑی بہن جو ہے اقرا، یہ گھر سے بھاگ گئی تھی ایک لڑکے کے ساتھ، جب بھی میں گلی سے گزر کے گھر جاتا تھا تو مجھے لڑکے کہتے تھے وہ بغیر جا رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ کے مونچھوں کو تاؤ دیتا تھا، کوئی دیکھ کے ہنستا تھا، کوئی کہتا اوے دی بہن نکل گئی ہے۔ میں تنگ آ گیا تھا یہ سب کچھ سن کے۔ یہ گھر آ گئی 1 سال کے بعد، میں اس کو دیکھ نہیں پایا کہ یہ کیوں آئی، مجھے اور غصہ آیا، نفرت ہوئی اس سے، میں نے پکڑ کے کر دیا۔ پولیس نے پوچھا اچھا، اور وہ جو بہن ان میرڈ تھی، اس کی تو شادی نہیں ہوئی، وہ تو نہیں بھاگی نا، اس کو کیوں کیا تم نے؟ سیف الملوک بھٹی جواب یہ دیتا ہے اس سوال کا، ملزم ہے یہ جو چھوٹی ہے نا، یہ اس کے نقش قدم پہ چل رہی تھی، آج یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کل اس نے بھی گھر سے بھاگ جانا تھا، اور اسی طرح سے ایک اور کالک ہمارے منہ پر ملنی تھی، میں نے اس کو بھی مار دی۔ پھر ساتھ میں کہتا ہے سر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ میری دونوں بہنوں کی نازیبا ویڈیوز محلے میں میرے وائرل ہیں، میں ان ویڈیوز کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لوگوں سے نہیں ملتا تھا، میری بےعزتی ہو رہی تھی، میری بہنوں کی ویڈیوز ہیں۔ مجھے بہت اس بات پر غصہ آتا تھا، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں ایف آئی آر میں درج بھی ہے۔ اب میں نے مقامی صحافیوں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ ایک ویڈیوز کی خبر بڑی پھیلی ہوئی ہے، پتا کریں کہ ویڈیوز کون سی ہیں، کوئی ڈانس وانس کی ہے، میاں بیوی کی ہے، نارمل ہے، کوئی ٹک ٹاک کی ہے، کوئی انسٹا کی ہے کون سی؟ جس کا جواب مجھے وہاں کے مقامی صحافیوں نے دیا کہ ہم نے باقاعدہ جا کر خصوصی طور پر پتا کیا ہے، انہی کے نیبرز میں سے، انہی کے محلے میں سے، ہمسائے میں سے کسی ایک شخص نے بھی کسی ایک ویڈیو کا ذکر نہیں کیا، ان کا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں، ہم نے نہ دیکھی نہ سنی۔ آج آپ کے منہ سے سن رہے ہیں کوئی ویڈیو کی بات بھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب جناب یہ انہوں نے کہا، ہم تصدیق تب مانیں گے جب پولیس تفتیش کر کے بتائے گی کہ ہاں کوئی ایسا چکر تھا یا نہیں تھا۔ ایک ویپن جو یہ لوڈ کر کے آیا وہ کہاں سے لیا، کتنے کا لیا، کیوں لیا، کس دن لیا، کس جگہ سے لیا، اس کی تصدیق اور تفتیش ابھی باقی ہے جو کرے گی پولیس۔ میرا ذاتی طور پر اس کیس میں آپ تمام لوگوں کو میسج یہ ہے، جناب یہ پہلا کیس نہیں ہے، اقرا کو لڑکا پسند آیا، ماں باپ کو منایا، نہ مانے گھر سے چلے گئی، شادی کر لی، گو کہ اس حرکت سے حقیقت میں والدین کے پلے رہتا کچھ نہیں ہے، بے عزتی ہوتی ہے، جوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی، بھائیوں کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے، اب وہ ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگ مانے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میجورٹی کیسز میں جو میرا تجربہ کہتا ہے، جو میں نے زیادہ کے دیکھا گلیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، سسرال ہو یا شوہر ہو، جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے نا کہ لے بھائی میں ٹھیکیدار، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ اور کوئی پیچھے ہے اس کے، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، آپ یقین کریں وہ محبت والا شوہر جو ہوتا ہے نا وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے، وہ ہر طرح سے آپ کو استعمال کرتا ہے اور اذیت دیتا ہے۔ اب اقرا آئی تھی واپس خوش والدین سے ملنے، معافی مانگنے، صلح کرنے، اس کو اس بات کا تو علم ہی نہیں تھا کہ معافی، صلح اور ملنا ملانا تو دور کی بات ہے، اس کا بھائی سامنے فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور غصے سار ہی اس کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ ڈائریکٹلی اس کے جسم میں اتار دی جائے گی۔ اگر بہن بیٹی یہ کہے کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے تو مہربانی کریں، اتے پتے لیں، سر پر ہاتھ رکھیں اور بچی کی شادی کریں، ادھر نہیں کرنی تو کسی اور سے کرنی ہے، کرنی تو ہے، ایسے تو نہیں کماری بٹھائی رکھنی، لیکن اگر بچی خود سٹیپ لے لے تو اس کو اس کے حال پہ نہ چھوڑیں۔ شکریہ۔